हुकूमत से आप क्या रिलीफ चाहते हैं? हम ये मुतालबा करना चाहेंगे आपके फोरम के तवस्सुत से, सस्ते अजनास मिल जाएं तो वो सस्ता दूध पैदा करें। दूध की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अजनास के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। मवेशी को जेनेटिकली अगर वो इम्प्रूव नहीं कर पाए अभी तक, हमारी मिनिस्ट्रीज में जो बैठे हुए लोग हैं यकीनन वो नाअहल अफसरान हैं। मवेशियों के अजनास को एक्सपोर्ट कर देते तो हमें इम्पोर्ट का सहारा लेना पड़ता। जब इम्पोर्ट का सहारा हम लेते तो वो यकीनन महंगे अजनास मवेशी खाता, महंगा दूध पैदा होता और महंगा दूध आप खरीदते। तो एवरेज प्रोडक्शन दुनिया में इस वक्त 60 लीटर तक एक मवेशी की है रोजाना। हमारा मवेशी 7 से 8 लीटर। चाइना में टेक्नोलॉजीज चल रही है अजनास के हवाले से कि वो बहुत ही कम टाइम में जो है अजनास रेडी हो जाता है। हम ये चाहेंगे कि मवेशी भी दूध और गोश्त देने की सलाहियत को बढ़ा ले, और वो गवर्नमेंट की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। उसमें प्राइवेट सेक्टर उनका साथ देगा, पर अगर गवर्नमेंट संजीदा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलराज और आप देख रहे हैं वन कराची। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान खुसूसी डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर साहब मौजूद है। आइए इनसे दूध की कीमतों के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर उमर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये दूध की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, दूध की कीमतों के हवाले से बताइएगा। असल में जी दूध की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार ना तो डेयरी फार्मर्स हैं, बल्कि डेयरी फार्मर्स तो खुद परेशान है कि कीमतों में इजाफा क्यों होता जा रहा है। इनपुट कास्ट की में जब इजाफा होगा तो यकीनन आउटपुट में भी इजाफा होगा। तो डेयरी फार्मर्स ये चाहते हैं कि उन्हें सस्ते अजनास मिल जाएं तो वो सस्ता दूध पैदा करें, सस्ते मवेशी मिल जाएं तो सस्ता यकीनन गोश्त पैदा होगा। पर हमारी मिनिस्ट्रीज में जो बैठे हुए लोग हैं यकीनन वो नाअहल अफसरान हैं, जिन्होंने पॉलिसी मेकर्स ने आज तक ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि जी आपकी दूध देने की मवेशी की जो सलाहियत है वो बढ़ सके, ना कि कीमतें बढ़े। तो हमें अब तक अपने मवेशियों की दूध देने की सलाहियत को बढ़ा लेना चाहिए था। हमें मवेशी को जेनेटिकली अगर वो इम्प्रूव नहीं कर पाए अभी तक तो ये इनकी नाअहली है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि या तो अजनास के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी एक्सपोर्ट को बंद कर दें ताकि हमें सस्ते अजनास मैसर आ सके। जब ये मवेशियों के अजनास को एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हमें इम्पोर्ट का सहारा लेना पड़ता। जब इम्पोर्ट का सहारा हम लेते तो वो यकीनन महंगे अजनास मवेशी खाता, महंगा दूध पैदा होता और महंगा दूध आप खरीदते, उसका बहुत सारिफ की जेब पे आता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सस्ते अजनास मवेशी पाल को देने के लिए आप अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी। आपके कहने के मुताबिक अजनास की कीमतें बढ़ने की वजह से जो है दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आप ये जो है हमारे अजनास है ये इम्पोर्ट हो रहे हैं या हमारे ही मतलब अपने ही मुल्क के हैं ना, तो फिर इसके दूध की कीमतों में कमी बेशी हो भी सकती है। देखें, मैं आपको बताऊं, आपकी सोयाबीन मुकम्मल इंपोर्ट हो रही है, कैनोला इंपोर्ट हो रहा है, आपकी पाम कर्नल केक इंपोर्ट हो रहा है, तमाम दालें इंपोर्ट हो रही हैं। और देखें, मिडल ईस्ट की मार्केट यहाँ से चोकर, राइस पॉलिश, रैपसीड मील, बिनोला मील, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक्सपोर्ट हो रही हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो पहले फार्मर की ज़रूरियात को समझे ताकि वतन अजीज़ का फार्मर खुशहाल हो सके, सस्ता दूध पैदा करके सारिफ को सस्ता दूध दे सके। पर जब आप उन अजनास को एक्सपोर्ट कर देंगे, मैंने तो अपने मवेशी को खिलाना, मैं इंपोर्ट करता हूँ, जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो उस पर भी आप टैक्सेस ड्यूटीज लगाएंगे, वो महंगा हो जाएगा।
اور یقیناً ڈالر میں تو مہنگی خرید ہو رہی ہے اور قیمتی زر مبادلہ بھی باہر جا رہا ہے. تو جب وہ میں اپنے مویشیوں کو کھلاؤں گا تو مہنگا دودھ پیدا کروں گا نا, تو میں آپ کو سستا کہاں سے دوں گا؟ مویشی ہمارا کھائے 1600 روپیہ اور دودھ دے وہ 1200 روپے کا, تو میں کہاں سے پورا کروں گا جی؟ میں گورنمنٹ کی کاسٹ آف جو وہ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن پہ دودھ فروخت کرے تو وہ نہیں ہو سکے گا. وہ یہ سارا فیصلہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا اجتماعی فیصلہ ہے دودھ کی قیمتوں کا جو معاملہ ہے, اور اس پہ کمشنر کراچی نے دودھ کی پیداواری لاگت کی لمبی چوڑی ایکسرسائز کی ہے. ڈپٹی کمشنر ملیر نے دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن بنائی ہے جو کہ 222 روپے لیٹر ایکس فارم گیٹ ہے, اس پہ پھر 6 روپے فریٹ ہے, 10 روپے ہمارا ڈیری فارمر کا پروفٹ ہے, ہول سیلر کا 10 روپے پروفٹ ہے, 12 روپے ریٹیلر کا پروفٹ ہے, تو وہ اینڈ یوزر تک جا کے 260 روپے لیٹر ان کے حساب سے بنتی ہے ڈپٹی کمشنر ملیر کے, اور ڈیری فارمر کی کاسٹ آف پروڈکشن کے حساب سے 280 روپے لیٹر اینڈ یوزر تک بنتی ہے. اور یہاں جو اضافہ ہوا وہ 20 روپے لیٹر کا ہوا ہے. تو اب تک دودھ کی قیمتیں بڑھنے میں ابھی بھی 50 روپے کا گیپ ہے, اور ابھی بھی ڈیری فارمر سبسڈی دے رہا ہے صارف کو سستا دودھ فراہم کر کے, خود وہ دیوالیہ ہو رہا ہے, اندرون سندھ اور پنجاب کی جانب ہجرت کر رہا ہے. تو بہت ضروری ہے فارمر کو بچانے کے لیے اس کی مدد کی جائے. آپ کے خیال میں دودھ کی پیداواری لاگت کیا ہوئے گی؟ دیکھیں یہ خیالات پہ مبنی چیزیں نہیں ہیں, یہ جسٹیفائیڈ قیمت ہے جو کہ ایکس فارم گیٹ 242 روپے فی لیٹر ہے, جو کاسٹ آف پروڈکشن ہم نے آپ کو فراہم بھی کی ہے, بیچ بھی کی 242 روپے لیٹر ڈیری فارمر کی ہے. اس میں فریٹ شہر تک کا ہمارا پروفٹ, ہول سیلر کا پروفٹ اور ریٹیلر کا پروفٹ اس میں شامل نہیں ہے. جب وہ شامل کریں گے تو وہ 280 روپے لیٹر ہو جائے گی ہمارے حساب سے. اچھا, یہ کل اخراجات کو ملا جی کے ٹھیک ہے. حکومت سے آپ کیا ریلیف چاہتے ہیں؟ حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ کے فورم کے توسط سے کہ جی اجناس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں اس کی ایکسپورٹ کو بند کر دیا جائے, اور کوشش یہ کی جائے جو چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک ہے وہ اپنے مویشیوں کو جینیٹکلی امپروو کرنے کے لیے فی قسم جانور کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے, جو جانور 8 لیٹر روزانہ دے رہا ہے اس کی دودھ دینے کی صلاحیت کو بتدریج بڑھایا جاتا ہے. یہ دنیا کر چکی ہے, ایک مویشی 100 لیٹر تک دودھ دے رہا ہے. تو ایوریج پروڈکشن دنیا میں اس وقت 60 لیٹر تک ایک مویشی کی ہے روزانہ, ہمارا مویشی 7 سے 8 لیٹر دے رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو وہ ٹیکنالوجی ملک میں منتقل کرنی چاہیے جو حال ہی میں انڈیا نے ایک کمپنی ہے ABS جینیٹکس, ان سے لی ہیں 60 مشینیں تنصیب کی ہیں جو کہ سیکس سیمن بنائیں گی, جس سے مادہ مویشی پیدا ہوں گے زیادہ دودھ دینے کے حامل. اور یقیناً ہمارے پاس ایسے زیادہ دودھ دینے کے حامل مویشی ہیں جن کے سیکس سیمن ہم ملک بھر کے مویشیوں کو لگا کے اچھی نسل کا بچہ لے سکتے ہیں. اور میں ایک اور بھی بات کہوں گا کہ جی دیکھیں بڑے پیمانے پہ مویشیوں کی نسل کشی جاری ہے, نسل کشی جاری ہے, تو بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے ڈے اولڈ بچوں کی جانیں بچائیں. صرف کراچی میں 8 لاکھ ڈے اولڈ کٹڑے کٹڑیاں سلاٹر کر دیے جاتے ہیں, اور 8 لاکھ ہی تقریباً دودھ دینے والے ڈرائی اینیمل سلاٹر کیے جاتے ہیں مادہ. تو ہمیں ان کی نسل کشی کو روکنا ہوگا, اور اگر ان کی نسل کشی ہم روک دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے پاس 3 سالوں میں 50 لاکھ تک مویشی ہوں گے دودھ دینے والے اور گوشت دینے والے, ہم انہیں جینیٹکلی امپروو بھی کر سکتے ہیں. شاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈیری اینڈ کیٹل فارم ایسوسی ایشن کے صدر ہونے کے ناطے آپ کی فیوچر میں کیا پلاننگ ہے, کیا چینجنگ لانا چاہتے ہیں؟ جیسے چائنا میں ہے ٹیکنالوجی سے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جو چائنا میں ٹیکنالوجیز چل رہی ہے اجناس کے حوالے سے کہ وہ بہت ہی کم ٹائم میں جو ہے اجناس ریڈی ہو جاتا ہے, اور جیسے آپ نے بھی بتایا ہے کہ وہ الٹرنیٹ طریقوں سے جو ہے وہ اجناس بھی تیار ہوتا ہے اور ان کی جو ہے نسل بھی جو ہے جنریٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کی کیا پلاننگ ہے, حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. دیکھیں میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا کسان ترقی کرے,
وطن عزیز کا کسان وطن عزیز کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ خواہ وہ زمین کا سینہ چیر کے اجناس پیدا کرنے والا کسان ہو یا وہ پولٹری فارمر ہو یا وہ ڈیری فارمر ہو، وہ ترقی کرے، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرے اور اس میں گورنمنٹ ان کی مدد کرے. جیسے کہ پولٹری نے ترقی کی جینیٹک سلیکشن کر کے اور جینیٹکلی انہیں امپروو کر کے. دیکھیں نا، آپ کچھ دن میں چوزا تیار ہو کے مرغی بن رہا ہے اور یقیناً گوشت کی ضروریات پولٹری سیکٹر پوری کر رہا ہے. اسی طرح ہم یہ چاہیں گے کہ مویشی بھی دودھ اور گوشت دینے کی صلاحیت کو بڑھا لیں، اور وہ گورنمنٹ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر ان کا ساتھ دے گا، پر اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہو تو. پر ہماری گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ساری کی ساری منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ پہ عائد ہوتی ہے. چاروں صوبے کے محکمہ لائیو اسٹاک بھی اس کے ذمہ دار ہیں. تو بہت ضروری یہ ہے کہ یہ کسان کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہو جائیں. اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھا کے پوچھیں یہ کہ انہیں تکلیف کیا ہے، کیونکہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے بابو اپنے آپ تک ہمیں وہاں تک رسائی نہیں دیتے. جب وہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے، جب انہیں ہماری تکلیف کا نہیں پتہ ہوگا، تو پالیسی کیا بنائیں گے؟ وہ وہی کتابی پالیسی بنائیں گے جو کتابوں میں ان کے سامنے ہے. وہ ہماری تکلیف کو پوچھے بغیر جو پالیسیز بنا رہے ہیں، وہ وطن عزیز کا نقصان ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ وطن عزیز کے وسیع تر مفاد میں اسے جو ہے کسان کو آگے بڑھنے میں مدد فراہم کرنی چاہیے اداروں کو، جو ان کی ذمہ داری ہے. اچھا سر، حال ہی میں بینس کالونی کا واقعہ رونما ہوا ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے گا. جو ڈکیتی کے جی ڈکیتی کے حوالے سے. اصل میں جی دیکھیں، اسٹریٹ کرائمز تو یقیناً وطن عزیز میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، پر بینس کالونی میں پچھلے چند دنوں سے تو بہت زیادہ اسٹریٹ کرائم بڑھ چکے ہیں، جس کا بارہا ذکر بھی کیا گیا. تو اس کے لیے میں نے افسران بالا کو کئی خطوط لکھے ہیں اور انہیں عرض کی ہے کہ جناب آپ گوالوں کی رجسٹریشن کریں، کیونکہ بھینس کالونی گوالوں کے لیے، جرائم پیشہ لوگوں کے لیے ایک بہترین پناہ گاہ ہے. اور یقیناً ڈیری فارمز میں وہ آ کے ملازمت حاصل کرتے ہیں اور رجسٹریشن کوئی ان کی ہے نہیں. ہمیں کیا پتہ کہ سامنے والا جو ان سے ملازمت حاصل کر رہا ہے وہ کرمنل ہے یا صحیح آدمی یا گوالا ہے. تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں ایس ایس پی ملیر صاحب اپنا کردار ادا کریں، ایڈیشنل آئی جی نوٹس لیں، گوالوں کی اور دیگر امپلائیز کی رجسٹریشن کریں. جب وہ رجسٹریشن کریں گے، ہم انہیں امپلائی کارڈ اپنی ایسوسیشن سے جاری کرتے ہیں، جو کہ ان کا رجسٹریشن کارڈ ہوگا، اور اس پہ پھر وہ کہیں اور نوکری حاصل کرتا ہو، اس رجسٹریشن کارڈ پہ جا کے نوکری حاصل کرے. دوسرے باڑے میں نئے لوگ جو بھی آئیں، ان کی روزانہ ڈیٹیل تھانے میں جمع ہونی چاہیے. اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بننا ضروری ہے بینس کالونی میں، کیونکہ علاقے کی حدود بڑی ہے، ہمارے پر نفری کم ہے. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ نفری ہمیں دی جائے. ایس ایس پی ملیر سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ جو ابھی یہ ڈکیتی کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس میں زاہد قریشی صاحب کا انتقال ہوا ہے، شہید انہیں کیا گیا ہے. وہ ڈاکو کلاشن کوف لے کے آئے تھے اور کچھ کے پاس پسٹلیں تھیں، اور وہ عادی ملزمان ہیں وہ، اور یقیناً وہ کئی کیسز میں مطلوب بھی ہیں، جو تصاویر ہم نے دیکھی ہیں. تو انہوں نے ایک برطانوی شہری عید منانے کے لیے آئے ہوئے تھے یہاں بقرعید پہ، انہیں بھی شہید کر دیا گولیاں مار کے. تو یقیناً یہ لمحہ فکریہ، پاکستان کا بھی امیج خراب ہو. یقیناً جی یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. تو اس پہ سندھ پولیس کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ ایس ایچ او سکھن ایک دلیر اور نڈر شخص کو لگانا چاہیے، اور زاہد قریشی کے اور حاجی یونس کے قاتلوں کو پوری طرح گرفتار کریں. جی شاکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمارے شو میں آئے، اپنا موقف بیان کیا اور عوام کو بتایا کہ دودھ کی قیمتیں کیسے بڑھ رہی ہے اور کیا ان کے ریزنز ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ جی. بڑا ممنون ہوں میں بی او نیوز کا کہ ہمارے موقف کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے، صارف کے سامنے ہمارا مقدمہ رکھنے کے لیے آپ نے ہمیں. جزاک اللہ. جی ناظرین، شاکر عمر صاحب کا موقف آپ نے جانا. ان کا کہنا ہے کہ اجناس کی قیمتیں کم کی جائے
तो अभी जो है दूध की कीमतों में कमी मुमकिन है। हुकाम बाला से गुजारिश है कि इनका मौक़िफ़ सुना जाए और उनसे बैठकर बात की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, तो मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।